जन्नत अमाल की वजह से नहीं, इमाम की वजह से नहीं। जन्नत अमाल की वजह से नहीं। अरे भाई जन्नत मिलेगी इमाम की वजह से। अमाल वाले ऐसे ऐसे मैं तुझे दिखाऊं कि अमालों की कटरी है उनके पास। इमाम अच्छा ना होने की वजह से जहन्नम में चले गए। खुदा ने जन्नत का फैसला अमाल पे नहीं रखा, इमाम पे रखा। खुदा ने तो सबूरे क़यामत कुरान में वाज़े कर दी गई। खुदा ने क़यामत की कोई चीज छुपाई नहीं, खुदा ने वाज़े कर दिया। खुदा ने कहा मैं तुम्हें क़यामत वाले दिन सदा दूंगा तुम्हारे इमाम के नाम पे। तुम्हें बुलाया जाएगा, इमाम होगा, पीछे पैरोकार होंगे। इमाम जन्नत में तो मानने वाले भी जन्नत में। कुछ ऐसे इमाम भी होंगे जो खुद भी जहन्नम में, मानने वालों को भी जहन्नम में। मुझे इज्जत अली की कसम है, हम मुतमिन होकर सो जाते हैं। हमारा इमाम सिर्फ जन्नत ही नहीं, मालिक है जन्नत भी। मौला हुसैन हमें तसव्वुर क़यामत खुदा ने खोल के बयान कर दिया। हमारे यहाँ तसव्वुर क़यामत कुरान वाला है। मुझे तसव्वुर क़यामत से कुछ लेना देना नहीं जो मौलवी ने बच्चों को बताया कि क़यामत के मैदान होगा, तख्त होगा, तख्त पे कुर्सी होगी, कुर्सी पे अल्लाह बैठेगा और ताकत परवरदिगार के साथ कुर्सी से चढ़ाएगी और अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा। जिले भाई, नकीब भाई, इब्रार भाई, जितने इज्जत वाले चेहरे मेंबर पे तशरीफ फरमा है, मुझे 14 की इज्जत की कसम है। इमाम हुसैन के जाकर के पांव की जूती के नीचे जो गर्द का जर्रा है, मेरा कद उससे भी छोटा है। मैं अपनी हैसियत अपनी औकात को समझता हूँ, लेकिन मुझे एक ही बात पे फख्र है कि मेरी दुश्मनी की वजह ली है, मेरी दोस्ती की वजह ली है। मैंने जिंदगी गुजारी है जुर्रत के साथ। मैंने अली की विलायत पे समझौता नहीं किया और मैंने शहंशाह के कदमों पर सर रख के मालिक से एक ही इजाजत मांगी है कि मालिक मैंने दुनिया में पाबंदियां भी देखी है, मैंने दुनिया में बंदियां भी देखी है, मैंने दुनिया में जेलें भी काटनी है। मेरा शहंशाह इतना अजर देना, क़यामत वाले दिन मुझे एक जुमले की इजाजत देना जिस मौलवी ने कहा है ना कि अल्लाह तख्त पे कुर्सी में बैठा होगा, क़यामत को मुझे इतनी इजाजत देना कि मैं क़यामत वाले दिन मौलवी का गिरबान पकड़ने कहूं कि अब जो कुर्सी में बैठा है इसे अल्लाह क्या है। तू हमें मुशरिक कह रहा था, तूने अली के फज़ाइल पे नुसैरियत का इल्जाम लगाया। अकीदा तो ही तेरा अच्छा नहीं, जिता तूने मेरा अली दिया। बादशाह हुसैन की सदी कसम अभी हम अली के इख्तियार पढ़ रहे हैं, लोगों से बर्दाश्त नहीं। तुम्हारे इख्तियार पढ़े जाएं, ये तो तुम सामने बैठे हो। तुम्हारे मेरे अहले सुन्नत भाइयों के बाद 10 सहाबा के नाम है। मैं उनका दिल किया था कि राइयों से अहले सुन्नत भाइयों के नजरियात का एहतराम उनका नजरिया है, उन्हें मुबारक। उनके बाद 10 सहाबा इकराम के नाम ऐसे हैं, उन्होंने इस्लामियत में लिखे। ये 10 सहाबा इकराम ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जिंदगी में जन्नत में जाने की बिशारत दी थी। उन्हें वो अशरा मुबशरा कहते हैं कि हमारे पास 10 ऐसे सहाबी हैं, वो नाम इज्जत से लेते हैं कि हमारे पास 10 ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की बिशारत दी थी। कराची में सदर का लहू हो जाए मैं सोच भी नहीं सकता। तुम्हारे पास सिर्फ 10 ऐसे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की बिशारत दी है। मेरे सामने सारे ऐसे बैठे हैं जिन्हें नबी ने जन्नत में जाने की ज़मानत दी है। ये बिशारत वाले नहीं, जन्नत मिलनी है इमाम की वजह से। अमाल की कचरियां भी हो, इमाम अच्छा नहीं।
دیکھیں جس بندے نے نماز ہاتھ باندھ کے پڑھی ہے مرضی سے نہیں پڑھی، اس نے کسی امام کو فالو کیا، اسے اس کے امام نے بتایا کہ نبی ایسے پڑھتے تھے، اسے یہاں ہاتھ رکھیں، ایک جگہ نہیں ایسے پڑھتے تھے، اسے یہاں رکھ لیے، ایک جگہ ایسے پڑھتے تھے یہاں رکھ لیے، ایک جگہ کھول کے پڑھتے تھے، اسے کھول کے 1400 سال ہو گئے ابھی تک مسلمان اسی بحث میں الجھا ہوا ہے، تیری نماز غلط، میری نماز ٹھیک، تیرا وضو غلط، میرا وضو ٹھیک، تیرا وضو غلط، اب بحث کرو، بند کرو یہ بحث ختم کرو، اب یہ بحث نہ کرو نماز کس کی ٹھیک ہے، پہلے یہ بتاؤ امام کس کا ٹھیک ہے۔ جس کا امام اچھا اس کے ماننے والے اچھے۔ ممبر کے کراچی میں جمع غفیر میں اتنے عزت والے لوگوں کے سامنے ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں ممبر پہ اعلان کر کے جا رہا ہوں، مجھ سے قرآن کے حاشیے پہ مولوی لکھوائے، میں لکھ کے دینے کے لیے تیار ہوں، آخری سانس تک اپنے لفظ پہ پہرا دوں گا، بندہ پڑھے علی ولی اللہ جہنم میں جائے ہو ہی نہیں سکتا۔ جنت کے دروازے پہ داخل ہونے پہلی شرط کا نام ولایت علی، بندہ پڑھے علی ولی اللہ چلا جائے جہنم میں ہو نہیں سکتا۔ اور میرا عقیدہ تھوڑا سا اسے آگے اور بھی ہے، بندہ دشمن ہو علی کی ولایت کا چلا جائے جنت میں یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ جنت ملے گی عقیدے کی وجہ سے، جنت ملے گی بہتر عقیدہ۔ ہاں آگے جنت میں درجے ہیں، یہ نہیں کہ ایک دروازہ کھلا اور سارے جنتی، جنت کے بھی درجے ہیں، جنت کی بھی کیٹیگریز ہیں، 7 جنتیں ہیں، 7 جہنم ہیں۔ رسول فرماتا جنتیں بھی 7، دوزخ بھی 7۔ امام فرماتے سب سے اعلیٰ جنت کو خلد بری کہتے ہیں۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا وہ کون سی جنت ہے؟ فرمایا یہ جنت کا ٹکڑا سیدہ نے مخصوص کیا، یہ اللہ نے، ویسے تو ساری ہی جنت اس کے بیٹوں کی، بیوی نے مانگا ہوا ایک ٹکڑا، یہ خلد بری جسے اعلیٰ ترین جنت کہتے ہیں، یہ صرف میرے حصے کا ہے، اس میں سیدہ کے عزت سے جایا جائے گا۔ لفظ نہ دکھاؤں ممبر پہ آنا چھوڑ دو۔ بندے نے معصوم سے پوچھا اس خلد بری میں جانے کے لیے کیا چاہیے؟ فرمایا صرف حسین کا آزادہ ہو، صرف شبیر کا ناطری، صرف حسین کا آزادہ۔ امام نے سب سے گہری خطرناک دوزخ خاویہ ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا پناہ مانگو حاویہ سے، تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ سرکار ساتھی سے بندے نے پوچھا مولا یہ حاویہ کن بد کردار لوگوں کے لیے بنی ہے؟ امام نے فرمایا یہاں بد عمل نہیں، بد عقیدہ جائے گا۔ اس نے یہ حاویہ پناہ مانگتے ہیں، اس سے حاویہ پہ کون جائے گا؟ امام نے صرف میرے دادے کی ولایت کا دشمن۔ جنت ملے گی امام کی وجہ سے۔ میں نے ممبر پہ دعویٰ کیا کہ بندہ پڑھے علی ولی اللہ جہنم میں جا نہیں سکتا، میں دعوے پہ دلیل دینے لگا، دلیل بھی کتاب سے نہیں قرآن سے دینے لگا۔ امام اچھا ہو گناہگار پار ہو سکتا، یہ اللہ نے قرآن میں اجازت دی ہے۔ سفارش چلتی ہے اس کی جو میرٹ پہ نہ ہو، جو ہے ہی میرٹ پہ، لیکن بھائی اس سے سفارش کی کیا ضرورت؟ سفارش چلے گی کیونکہ وہ ہے شفیع المذنبین، گناہگاروں کی شفاعت کرنے والا۔ میں قرآن سے حق کا امام اور باطل کا امام پڑھتا ہوں۔ قرآن کے اندر چاندنی رات تھی، 2 امام گھر سے نکلے، ایک حق کا امام، ایک باطل کا امام۔ حق کے امام کا نام موسیٰ، باطل کے امام کا نام فرعون۔ آگے آگے موسیٰ، پیچھے مشرکون، پیچھے فرعون، پیچھے فرعون کا لشکر۔ اللہ نے یہ واقعات وقت گزارنے کے لیے نہیں رکھے، ہدایت کے لیے رکھے، انہیں ہدایت کا پتہ چلے۔ سپیڈ و سپیڈ قرآن پڑھنا ثواب نہیں، قرآن سانس سے پڑھنا ثواب ہے، قرآن یاد کرنا ثواب نہیں، رٹا لگانا
عبادت نہیں، قرآن میں تعقل کرنا ہے، قرآن میں تفکر کرنا ہے. آگے موسیٰ ہے، پیچھے موسیٰ کی قوم ہے، پیچھے فرعون ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریائے نیل. موسیٰ کی قوم گھبرا گئی، انہوں نے کہا مر گئے موسیٰ، آگے بھی موت پیچھے بھی موت. آگے جائے دریا میں گرے، پیچھے جائے فرعون پکڑے. اب بتا کیا کرے؟ قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کرے. علی بھائی موقع، قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کرے. موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کرے. قوم نے موسیٰ سے پوچھا بتا کیا کرے. موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کرے. طریقہ بھی یہی ہے، ریت حجت سے مانگے، حجت اللہ سے مانگے. حق بھی یہی بنتا تھا، رسول بھی یہی بنتا تھا. امت مانگے حجت سے، حجت پوچھے اللہ سے. مشکل میں بھی موسیٰ کے ماننے والے سیدھا اللہ نہیں پکارا. کیا تو موت سر پہ آگے تو بھی تو ساتھ ہے. انہوں نے موسیٰ سے پوچھا کیا کریں. موسیٰ نے اللہ سے پوچھا بتا کیا کریں. خدا قرآن نے کہا ہم نے موسیٰ میں فوراً وحی کر دی، ہم نے تجھے عصا موسی پہ دیا ہے، اس عصا کو دریا پہ مانا. موسیٰ نے عصا کو دریا پہ مانا، دریا پہ لہریں پھٹ گئی. پانی نے موسیٰ کو رستہ دیا، رستہ بن گیا ایک. قبیلے تھے 12، قومیں تھی 12 قبیلوں میں بحث. پہلے ہم گزریں گے، دوسرے کا پہلے ہم گزریں گے، تیسرے کا پہلے ہم گزریں گے. 12 قبیلے جھگڑ رہے تھے. موسیٰ نے کہا میرے مالک لاڈلی قوم ہے، منو سلوہ کھاتی ہے، پکی پکائی ایسی آتی ہے، رستہ ایک بنا دیا. قبیلے میرے بیچ سے 12 ہیں. خدا نے کہا موسیٰ پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دوبارہ عصا دریا پہ مارا. موسیٰ نے دوبارہ عصا دریا پہ مارا. قرآن کہتا ہے رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12، رستے بن گئے 12. تم چپ ہو یا بول پڑو، ہدایت کے رستے ہوتے ہی 12 ہے، نجات کے رستے ہوتے ہی 12. جملہ اس سے آگے ہے جو آپ نے سننا ہے. اللہ نے ابرار بھائی ایک معصوم کو اتنی طاقت دی ہے، اللہ نے ایک امام کو اتنی طاقت دی ہے، وہ 12 قومیں پار کروا سکتا ہے. 12 اماموں میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ایک قوم کو پار. ایک امام ہو سچا. 12 کو موسیٰ کے پیچھے سارے اچھے نہیں تھے، سارے پار. کیوں؟ امام اچھا تھا. فرعون کے پیچھے سارے برے نہیں تھے، سارے غرق. کیوں؟ امام برا تھا. جب حضرت موسیٰ دریا میں اترے تو حضرت موسیٰ کی قوم پیچھے اتری تو موسیٰ کی قوم نے دیکھا کہ فرعون موسیٰ رستے سے آئے. اور موسیٰ موسیٰ ہمارے لیے تھا، یہ فرعون اس رستے سے کیوں؟ موسیٰ کا میرے مالک یہ فرعون اس رستے سے کیوں؟ فرمایا تو اپنے بچا، انہیں اندر آنے دے. موسیٰ کا آخری دریا سے قدم نکال رہا تھا، فرعون کا آخری دریا پہ قدم رکھ رہا تھا. عمران بھائی لائیو مجلس ہو رہی ہے، لائیو ریکارڈنگ چل رہی ہے، ابھی کیسے میں بات کر سکتا ہوں؟ میں نے ملک الموت کو یہ نہیں کہا تھا یہ مار دے کے بچا لے کسی زندہ رہا کسی مار دینا ہے. خدا کہتا اس دن میں نے بندوں کے نام نہیں بتائے تھے، اس دن میں نے نیل کی نہروں پہ وحی کر دی تھی، میں نے پانی کو حکم دے دیا تھا. موسیٰ والوں کو چھیڑنا نہیں ہے، فرعون والوں کو چھیڑنا نہیں ہے. موسیٰ کا کوئی بندہ چھیڑنا، فرعون کا کوئی بندہ چھوڑنا. میرا عقیدہ ہے اگر وحی پہ پانی پہ ہو سکتی ہے تو اللہ دوزخ کی آگ پہ وحی کر دے گا. علی والوں کو چھیڑنا نہ، علی کے دشمن کو چھوڑ. موت کا عنوان بنا دیتی ہے، زیست کو موت کا عنوان بنا دیتی ہے، خانہ دل کو یہ زندان بنا دیتی ہے. اور بغض حیدر کے ثقیفائی مرض سے بچنا، بغض حیدر کے ثقیفائی مرض سے بچنا یہ مسلمان کو شیطان بنا دیتی ہے. نعرے
शैतान भी पनाह मांगता है अली के दुश्मन से। सबसे बड़े मलाओं का नाम तो अबलीस है ना, तो जिससे अबलीस भी पनाह मांगे। अब चुप है, मैं फरमान पढ़ दूं। अली का दुश्मन अली वलीउल्लाह का मुनकर मुसल्ला पे खाता है नमाज पढ़ने के लिए। वो वज़ू करता है, इब्लीस साथ चलना शुरू कर देता है। वो मसा करता है, इब्लीस देखता रहता है। वो मुसल्ले पे आता है, इब्लीस सुनता रहता है। वो मुसल्ला बंद करता है, इब्लीस कहका मार के कहता, तू वज़ू कर रहा था, मैं देख रहा था, तू मसा कर रहा था, मैं देख रहा था, तू मुसल्ले पे मैं सुन रहा था, तूने रुकू तस्बीह सजदा तशहुद सब कुछ पढ़ दिया, मैंने तेरी पूरी नमाज सुनी, ना रोका ना टोका। खुदा तुझ पे लानत करे, अगर तेरी कबूल होनी होती तो मेरी भी हो जाती, क्योंकि तू भी हुज्जत का बंदा है, मैं भी हुज्जत का। मूसा वाले सारे फरौन वाले सारे लड़के इंशाल्लाह 26 अक्टूबर अंजुमन अफ्तार नकी साहब के यहाँ मेरा घर है, बानी की हैसियत से इंशाल्लाह शब्दारी से आपके सामने हाजिर होगी। सरकार अबुल फजल अब्बास के मौजू पे पूरी गुफ्तगू, सरकार की सीरत पे, सरकार के खानदान पे, सरकार के ननिहाल पे, सरकार की शुजाअत पे। मूसा वाले सारे भाई क्यों इमाम फरौन वाले सारे इमाम पूरा। हजरत मूसा कुरान का वाकया है, कुरान की सामने आपके सामने बयान करूं। हजरत मूसा जब अपने लोगों को बचा के बाहर निकले तो मुट्ठी भर कर लोग थे हजरत मूसा से, कोई सैकड़ों हजारों की तादाद में तो थे नहीं। जब हजरत मूसा ने अपने पीछे आने वालों की गिनती की, जितने ने घर से लेके चला वो सारे में गया तो एक बंदा ज्यादा था। हजरत मूसा परेशान हुई कि मैं लेके थोड़े आया था, एक ज्यादा रात में अंधेरा था, भीगे हुए कपड़ों के साथ लोग बचने के बाद जिंदगी का जश्न मना थी। अभी थोड़ी देर पहले जो सबसे बड़ा अल्लाह का दुश्मन था उसे मरता भी आंखों से नहीं देखा और बेबसी की मौत मरता हुआ देखा। मुझे यहाँ जुमला याद आ गया, किबला का सत्संग जैसे साहब किबला का कोई मिस्त्री था, घोल के मारते कहाँ चले गए वो लोग, कहाँ चले गए वो लोग जिनकी बातें ही छोटों को बड़ा कर देती। अब वो खुश थे जब देखा कि उनमें से एक शख्स है जो अपना चेहरा छुपा रहा है। हजरत मूसा की नजर सीधी उस पर भी छुप रही है। कौन? हजरत मूसा को दूर सामने है। जब वो सामने है तो हजरत मूसा मजीद हैरान हो गए। सामरी जादूगर फरौन के दरबार का सरकारी जादूगर, जिसकी वजह से फरौन को सजदा होता था। जादू ये करता था, लोगों को मुतासर करता, फिर कहता कि ये अल्लाह ही सजदा, जिसकी वजह से वो अल्लाह बना था। क्या कहने वो बस और जिसको बनाया था क्या कहने वो कर। कई बार बनाने वाले बच जाते हैं। हजरत मूसा उसे देखा, हजरत मूसा ने कहा तू पार कैसे आ गया? ना मेरे अल्लाह को माना, ना मेरा कलमा पढ़ा, ना मेरे पीछे नमाजें पढ़ी, तो बच कैसे गया? काशी वाले उसने जवाब दिया, वही मेरी तकलीफ का आवाज था और उसे बेटे उतारने दूंगा। हजरत मूसा ने उसे कहा तू बच कैसे गया? उसने भीगे हुए कपड़े, कांपता हुआ बदन, हाथ जोड़ के हजरत मूसा से, मूसा मैंने आखिरी वक्त में इमाम तब्दील कर लिया था। अभी तुम्हें नहीं पता चला कि हुर का मुकद्दर कैसे बनता था। आखिरी लम्हे में
آخری کا بہتر امام بدل لیا. میں نے امام تبدیل کیا. حضرت موسیٰ نے کہا تبدیل کیا موجے سے پہلے. اگر تو نے موجہ دیکھنے کے بعد مجھے مانا تو پھر تو تجھے نہیں بچنا چاہیے تھا. کیونکہ دیکھ کے مانا تو پھر کیا مانا. اسے کہا ابھی دریا پھٹا نہیں تھا, رستہ بنا نہیں تھا, میں پہلے ہی تیرے پیچھے آ گیا. اب کراچی میں خطیب وہ ہوتا ہے جو پکڑائی دے جائے. میں یوں ہوا کے چھونکے کی طرح بولوں, جس نے پکڑ لیا میں اسے نہیں بتا دوں. حضرت موسیٰ نے کہا تو بچ کیسے گیا. اس نے کہا جب دریا میں رستہ بھی نہیں بنا تھا تو حضرت موسیٰ نے کہا موسیٰ ہی نہیں ظاہر ہوا تو تو نے مجھے کیسے مانا. اس نے دیکھ موسیٰ مانا میں نے پورا پکے طریقے سے. مانا کیسے. اس نے کہا موسیٰ جب تو دریا کی طرف گھوڑا دوڑا کے جا رہا تھا تو میں نے سوچا کہ موسیٰ کو پتہ نہیں چل رہا کہ سامنے دریا ہو سکتا ہے نظر نہ آ رہا, لیکن لہروں کا شور, بکھری ہوئی موجیں, یہ آواز اسے بتا رہی کہ سامنے دریا. یہ پھر بھی دریا کی طرف بھاگتا چلا رہا. اسے خوف نہیں آ رہا کہ میں گھوڑا کہاں لے کے جاؤں گا, آگے رستہ ہی نہیں. یہ پھر بھی جا رہا. اس نے کہا میں تیرے قریب آیا, میں نے تیرا چہرہ دیکھا, تیرے چہرے کی اطمینان نے بتایا کہ تیرے ساتھ کوئی ہے. تیرے چہرے کی اطمینان نے بتایا تیرے ساتھ کوئی ہے. اس نے میں نے اپنی سواری کی واپس, میں نے دیکھا اپنے خدا کا چہرہ, اس کا رنگ اترا ہوا تھا, اس کے چہرے پہ زردی آ چکی تھی. میں نے لعنت کر کے کہا جو ڈر جائے وہ ایمان تو نہیں ہوتا. یہ تو ڈرا ہوا, اور ڈرا ہوا تو ایمان نہیں ہوتا. ایمان تو وہ ہوتا ہے جو مطمئن ہو جائے, اطمینان سے سو بھی جائے. اس کے چہرے کا خوف بتا رہا تھا کہ وہ تنہا ہے. تیرے چہرے کا سکون بتا رہا ہے تیرے ساتھ کوئی ہے. موسیٰ تیرے اطمینان نے مجھے مجبور کیا, میں تجھے ایمان کا حق مانوں. میں تیرے پیچھے آ گیا, میں بچ گیا. سامری جیسا بندہ بچ گیا امام کے پیچھے آنے کے. ہاں پھر بعد میں یہ ہوا کہ اس نے مذہب بدلا. بعد میں ایسا ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ کو بچنے کے لیے امام مان تو لیا تھا, بعض اوقات بچنے کے لیے کسی کو مان لیا جاتا. پھر اس نے بعد میں اپنا عقیدہ تبدیل کر دیا. اس نے بعد میں اپنا مذہب تبدیل. اس نے 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ کوہ طور پہ گئے اور اس نے پیچھے سے اللہ کو سجدہ کرنے والوں سے بچڑے کو سجدہ کروا دیا. اچھا یہ بھی شروع سے عادت ہے, حجت غائب ہو جائے نا شرارتیوں کو لگا. کراچی اشارے نہیں سمجھے گا تو پھر کون سا خطہ سمجھے گا. حجت تھوڑی دیر کے لیے بھی غائب ہو. چلیے میں مثال دے دیتا ہوں, میں آپ کے دور کی مثال دے دیتا ہوں. ابراہیم بھائی آپ تائید سنیں, لیکن جس کلاس روم میں بچوں کو یقین ہو کہ آج کا پیریڈ خالی اور ٹیچر نہیں آیا, اس کلاس روم کی حالت کیا ہوتی ہے؟ سکون, مطمئن کر رکھے, انتظار میں ہوتے کچھ نہیں پتہ ہے استاد نہیں ہے. اور کچھ شرارتی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو استاد کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں. کمال کر دیا آپ نے, حد کر دیا آپ نے سارا. جو استاد کی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں اور بیٹھ کے کہتے ہیں کہ مجھے استاد کو جان ان کی تب نکلتی ہے جب کوئی کان میں کہتا وہ آ گئے ہیں.
بھی چاہتے ہیں تو اسی سے استاد آ جاتا ہے کلاس روم کے اندر، وہ شرارتوں والے تو ہو جاتے ہیں چپ، وہ بیٹھا ہے جس کی جگہ بنتی نہیں تھی، ہوا تھا تھوڑی دیر کے لیے اٹھا کے کہا، استاد نے باقیوں کو کچھ نہیں کہا، سیدھا آگے سے کام سے اسے اٹھا کے اس نے تو بن رہا تھا استاد، اب استاد ہی بن، اب جو میں نے پڑھانا تھا اب تو پڑھا، اب جو میں نے سکھانا تھا اب تو سکھا۔ کراچی سمجھ گیا مجھے حسین کی ماں کی قسم ہے، میرے سینے میں ٹھنڈک ہو گئی، کراچی والوں نے مجھے ایک بھی بات کھولنے نہیں دی، ہمیں انتظار ہے، حجت ہے پردے میں، شرارتی بیٹھ کے حجت کی جگہ پہ، ہمیں انتظار ہے جو میرا پارنا آئے گا، کان سے پکڑ کے کہے گا اب جو میں نے کرنا تھا کر کے دکھا۔ استاد کی جگہ پہ پڑھانے والے کی جگہ پہ سامری 40 دن کے لیے کوہ طور پہ گئے موسیٰ، اس نے پیچھے سے دین بدلا، اس نے کروا دیا بچڑے کو سردار۔ موسیٰ کوہ طور سے واپس آئے تو موسیٰ نے اپنے بھائی ہارون سے پوچھا وہ امت کہاں؟ ان کا کون سی امت؟ وہ جو اللہ کو سجدہ کرتے تھے، ان کے اب وہ اللہ کو سجدہ کرتے اب وہ کرتے ہیں بچڑے کو سجدہ۔ کس بچڑے کو؟ اس کا وہ جسے بچایا نہیں تھا، جسے بچایا جاتا ہے وہی نقصان۔ اس لیے میرے مومنین کا فرمانا جس پہ احسان کرو اس کے شخص اسے تو نے بچایا تھا، اسے نقصان کیا۔ جلال والا نبی تھا موسیٰ جسے اللہ نے دیکھ کے ہی عصا بھیجا ہو، چھوٹے والا نبی موسیٰ عثمان کہا گیا اسے قرآن میں، خضر والا موسیٰ۔ اتنا جلال تھا حضرت موسیٰ کا کہ امتی نماز پڑھنے نہ آتا تھا تو موسیٰ گھر جاتا تھا، دروازے میں دستک دیتا، گریبان پکڑتا تھا، تب تک چھوڑتا نہیں تھا جب تک وہ بے ہوش ہو کے گرنے جاتا۔ ہاں موسیٰ کے ڈر سے بندے اللہ کو مانتے، جلال مشہور، ہاتھ میں معجزہ تھا۔ حضرت موسیٰ جلال میں سامنے کے گھر کی طرف، زمین سہم رہی ہے موسیٰ کے چلنے کی وجہ سے، جا کے دروازے پہ دستک دی، اندر سے سامنے دروازے پہ کھڑا اللہ کا جلال دیکھا، ہاتھ مانگا، موسیٰ میرے گھر کیوں ہے؟ فرق کہاں ہے وہ بچہ جسے سجدہ کرنا؟ حضرت موسیٰ جانتے تھے کہ یہ میرے سامنے نہیں لائے گا، لایا بھی تو وہ بول نہیں سکے کیونکہ یہ بلا رہا ہے جادو سے، اور جادو نبی کے سامنے نہیں ہوگا۔ یہ جتنے شعبہ باز ہوتے ہیں یہ چیز کی خلقت تبدیل نہیں کرتے، یہ دیکھنے والے کی آنکھوں پہ احساس کرتے ہیں کہ اسے وہ نظر آئے، ایسے وہ بھی کر رہا تھا۔ تو لہٰذا حضرت موسیٰ نے کہا بلا اسے، میں ابھی دیکھتا ہوں کہ یہ میرے سامنے بھی بول سکے نہیں بول، اب وہ کام کر رہا ہے، قرآنی قصہ ہے، وہ کام رہا ہے، اور وہ کپڑے میں لپٹا ہوا وہ بے جان بچہ لا کے اس نے حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا، پردہ اس نے ہٹایا، موسیٰ نے کہا چل میرے سامنے اسے بلوائی سے، سامنے ڈرتے ڈرتے موسیٰ کی طرف دیکھا، بلواؤں؟ بلوا۔ اس نے اشارہ کیا، بچڑا بول پڑا۔ قرآن کہتا حضرت موسیٰ انگوش بدلنا، فرمایا فما خاطبکم یا سامری، سامری یہ تیرے کہنے کے کیسے ہیں؟ نہ تو نبی، نہ تو پیغمبر، نہ مرسل، نہ فرشتہ، تیرے کہنے پہ بے جان بچڑا کیسے بولا؟ موسیٰ نے سوال کیا، سوال قرآن میں، سامنے جو جواب دیا جواب ہے،
سامنے موسیٰ تجھے یاد ہے وہ رات والا قصہ جب تو دریا میں رستہ بنا کے جانا تقریر میں چھوڑ دینے لگا وہ اب آخر میں آگے مجھے تنہا نہ چھوڑنا جب تو دریا میں رستہ بنا کے جا رہا تھا میں بھی تیرے پیچھے تھا اس میں میرے ذہن میں خیال آیا کہ آخر موسیٰ نبی ہے موسیٰ تو ہوتا ہے اتنا بڑا موسیٰ کہ دریا بھٹ گیا یہ انہیں رستہ دے دیا اس نے کیونکہ میں پریشی کے اعتبار سے جادوگر تھا میں دیکھنا چاہتا تھا یہ موسیٰ کیسے ہوا اس کا موسیٰ جب میں تیرے قریب گیا تو میری حیرت کی انتہا نہ رہی تیرے آگے بھی گھوڑے میں ایک جوان جا رہا تھا میں قرآن پڑھ رہا ہوں کلاس والوں تیرے سامنے گھوڑے پہ ایک جوان جا رہا تھا وہ گھوڑا جوان کے چہرے پہ نقاب تھا میں اس جوان کو تو نہ دیکھ سکا لیکن وہ گھوڑا جہاں سے سم اٹھاتا تھا بنجر زمین سے نور نکل رہا تھا مگر میں اس کے گھوڑے کے قریب گیا اس نے سم اٹھایا فقاسا بطی لگے میں نے اس کے سم کے نیچے سے تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور اپنی جیب میں چھپا لی یہ وہی مٹی ہے یہ وہی مٹی ہے جو میں نے جوہر حیات سمجھ کے اس بچڑے کے منہ میں ڈالی بچڑے نے بولنا شروع کر دیا قرآن نے یہاں قصہ ختم کر دیا اب میں نے مفسرین سے پوچھا ہمیں بتاؤ یہ موسیٰ کے آگے کون تھا یہ موسیٰ کے پہلے کون تھا شیعوں نے کہا یہ وہی تھا جو نبیوں کا حاجت روا ہے جو نبیوں کا مشکل کشا ہے میرے اہل سنت بھائیوں نے کہا نہیں یہ علی نہیں تھے یہ حضرت جبرائیل تھے جو حکم پروردگار کے ساتھ موسیٰ کو رستہ دکھا رہے تھے جب میں سنی بھائیوں کی مان لیتا ہوں یہ جبرائیل تھے مجھے بتا جبرائیل ہے کون علی کا شاگرد حسنین کا درسی بطول کا نوکر اور جس کے نوکر کے گھوڑے کے سن میں اتنی طاقت ہے اس کے بیٹے کے ذوالجلال ہے جس کے نوکر گئے ابھی تو کچھ بھی نہ پڑھا گیا ابھی تو اختیار نوکر کے لیے پڑھے گئے اور مجھے بادشاہ کی عزت کی قسم ہے چن چن کے بھی کتابوں سے جو فضائل آپ کو سناتے ہیں یہ علی کے جسم کے فضائل ہیں حقیقت کے ابھی ہم نے آپ کو صرف وجود کے فضائل سنا اور بندوں سے کرنا حقیقت کس نے کہی اس کو آتی ہے حقیقت کوفے میں ظاہر ہے مولانا مومن کے بیٹے کو کوفہ مولانا رہ کرتے ہیں وہاں کھوتا تھا علی کنویں میں منہ لے کے خود میں لے کے بے شک ہاں گھر کی گلیے سے آنکھیں کا جانی کہ اپنے درخت زمین کو امان کو دے اس میں یہ مانتے ضائع ہو جائے لیکن ضائع کیوں ہوگی انہیں قرآن پر سنما خرد ورزل مشکال ہے ایک وقت آئے گا زمین اپنے خزانوں کو اگلے گی تو کیا سمجھتی ہے سونا اور چاندی باہر آئے گا جب میرا آخری بیٹا آئے گا زمین پہ پاؤں مار کے گا نکال میرے دادے علی کے فضائل جو جہاں ہوگا زمین کا ذرہ اٹھ کے اس کے لہجے میں علی سنا پھر جب زمین کے ذرے تو علی سنائے نا پھر ذرے سے بھی پوچھنا کس کتاب سے پڑھا ہے زندگی میں علی اللہ ولایت امیر المومنین کو حقیقت کا اس کو تسلیم کرنا یہاں وہ عقیدے کرتے ہیں علی وہاں کے امتحان سے تسلیم یہاں دنیا رکھ رہی ہے پھر علی چھوڑ پھر دنیا رکھ لے پھر وہاں علی نہیں ملے یہاں قابل چھوڑنے پڑیں گے یہاں دوستیاں قربان کرنا پڑے گا یہاں تنہا رہنا پڑے گا یہاں امیل زندگی گزارنا پڑے گی یہاں خطرے سننے پڑیں گے یہاں سب کچھ سہنا پڑے گا سہلے وہاں فخر سے اٹھنا یہ عقیدے کا امتحان تو دے دے عمل کے امتحان سے علی بچائے وہاں عمال کا امتحان علی بچائے گا ولایت امیر المومنین وہ حقیقت ہے جسے تسلیم کرنا پڑتا ہے مان جاتے دنیا پھر علی کی بیٹی شام کے مزار
بھائی ہیں لیکن کا حکم تھا بہت پیار اسلام کیا انہوں نے ورنہ شوئیں کی مجالس کے پنجاب میں باتیں تھے حکم کی کمی ہو گئی آپ کے چیزوں کی زیارت ہو گئی انشاءاللہ 26 اکتوبر کو تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے حضرت عباس کے حوالے سے ہوگی حسین کا محرم ختم ہو گیا وہ جو مدینے سے بطول بن کے چلی تھی وہ مکے میں جانشین رسول بن گئی وہ کربلا میں 8 دن حسن بن گئی حسین کو تسلی نہ دیتی شام غریبہ کی کوئی ایسی شام آئی پھر وہ عباس بن گئی پھر وہ کربلا سے چلی تو علی بن گئی کربلا سے کوفہ بن کوفہ سے وہ شام آئی 72 بازار 144 گلیاں 288 موڑ درباروں کی پیشیاں قید سر سفر کر کے 15 رجب کو شام کی پہاڑی پہ آ کے رو کے کہتے میرے اللہ اب زینب تھک گیا تیرا دین بچ گیا مجھے ماں کے سادات و غیر سادات سے معافی مانگتے بھول جاتی یہ قوم اکبر کی بچی نہ اتنا روتی یہ لوگ قاسم کے سحر مدینے میں آقا سید الصالحین سے صحابی نے پوچھا مولا مصیبت فرمایا پہلی شام غریبہ اسے کہا مولا کون سے شام غریبہ کا منظر ہے جو ابھی تک آنکھوں سے کیا نہیں سجاد کی آنکھوں میں پھر نہ ہوا ہے لوگ کہ میں منظر کیسے بھولوں جب پہلی بار بغیر چادر کے ماں کو نماز پڑھتے پہلی بار بغیر چادر کے ماں کو نماز پڑھتے خالق خاک شفا کا برقع بنا جلے ہوئے خیموں میں بیٹھی تھی علی کی بیٹی بہن بیٹی شیعہ سنی کی ہو اللہ اس کے بیٹے گھر والا مان سلامت رکھے بیٹی پردیس میں رہتی ہو بھائی مر جائے اطلاع دینے والا کیا بتاتا تیرا بھائی مر گیا اطلاع دینے والا کہتا اسے بتاؤ طبیعت خراب ہے موت نہ بتانا سفر پہ آنا ہے راستے میں مرنا چاہیے میں معاشرے کی بات کر کے پھر مصائب پر ہوں تو میرا خیال ہے کہ ذہن زیادہ زرخیز ہو جائے گا دل نرم ہو جائے گا اللہ نہ کرے بہن کو پردیس میں بھائی کی موت کی اطلاع مل جائے اس بچی کو اپنے ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں وہ اپنے گھر کے تالے خود نہیں لگاتی ہمسائی عورتیں آتی ہیں اس کا سامان اکٹھا کرتی علاقے کے شیخوں کہتے ہیں بیٹا شام ہو گئی صبح چلے جانا وہ کہتی میں رات اپنے گھر نہیں رہ سکتی کوئی بندوبست کرو مجھے میرے گھر پہنچاؤ میرے بھائی کا جنازہ گھر میں بنا ہوا ہے سر پہ قرآن رکھ کے بتا ہماری بہنیں ایک رات نہیں پردیس میں رکھتی 70 قدم کے فاصلے پہ حسین کی 3 سگی بہنیں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہتی رہی نامار 3 دن کا پیس اچھا یہ ہے اس قوم کی حسین سے محبت ابھی 10 محرم گزری ہے یہ قوم پھر رونے کے لیے ہمارے معاشرے میں یہ باتیں روزمرہ پائی جاتی ہیں میں نفسیاتی بات کر رہا ہوں تاکہ دل زیادہ نرم ہو سکے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ جنازوں میں بیٹھ کے ضلع میں پوچھتے ہیں یار جنازے کا ٹائم ضرور کوئی جنازہ اٹھا کیوں کوئی کام میں آ کے کہتے ہیں کہ بہن نہیں ہے جتنی بھی جلدی ہو کوئی مہمان نہیں کہتا ہے یہ ہمیں جلدی نہیں وہ کہتے ہیں بات کرو آنے کب سے چلی ہوئی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگ قبرستان میں جنازہ رکھتے تھے کہتے جس نے پڑھ لیا وہ چلا جائے ہم نے تدفین تب تک نہیں کرنی جب تک بہن بہن کا
قبرستان کے دروازے میں پہنچتی ہے، لوگوں کا رات چارپائی کے پاس رش ہوتا ہے، بہن کی پہلی چیخ آتی ہے، لوگ چارپائی خالی کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں رستہ دو اس کی بہن آ رہی ہے، رستہ دو اس کی بیٹی آ رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے لوگوں کو قتل کی دشمنیاں بھولتے دیکھا ہے، لوگ اس بچی کے سر پہ پیار دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں دشمنی اس سے تھی جو دنیا سے چلا گیا۔ بیٹیاں ہر کسی کی سانچی ہوتی ہیں، کسی چیز کی ضرورت ہو ہمارے گھر سے نہیں آنا، تو رو یا ماتم کر مجھے بول کے بتا تو صحیح، لوگ اس بچی کو پیار کرتے ہیں یا تماچے مارتے ہیں؟ حسین کی 4 سال کی بیٹی کربلا کے جنگل میں رو رو کے کہتی رہی، بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی میں کھا رہی۔ آج روکو صحیح سے تشریف بابا بھی میرا مارا گیا، تماچے بھی میں کھا رہی۔ میرے بادشاہ کے منظور نظر ذاکر شبیر سائن احمد اللہ علی کی بیٹی نسلوں کو ہزار بنی، حسین کے ذاکر تھے، مصعب کے احترام میں کھڑے تھے۔ مجھے اچھا نہ لگا کہ حسین کا ذاکر کھڑا ہے، میں نے مصعب رو کے انہیں بلایا، کاش کوئی اتنا احترام علی کی بیٹی کا۔ کسی ایک نے بھی نہیں کہا رستہ بناؤ وہ محمد کی بیٹی ہے، رستہ بناؤ وہ علی کی بیٹی ہے۔ اسی مصائب کو لے کے آگے بڑھتا ہوں، اللہ جتنے رو رہے ہو اللہ کسی کی بیٹی بہن کو یہ درد نہ دکھائے۔ تدفین کے بعد کچھ مہمان جنازہ پڑھ کے چلے جاتے، علی بھائی کچھ لوگ سوئن کے بعد جاتے، نہیں جاتی۔ رشتہ دار خواتین پوچھتی ہے تو نے کب جانا ہے؟ وہ کہتی مجبوری تو میری ہے بڑی ہے لیکن میں جا نہیں سکتی، میرے بھائی کا چہنم نہیں ہوں، میں 40 دن تک بھائی کے گھر بیٹھوں گی تاکہ زمانہ یہ نہ کہے کہ بہن 4 دن بھائی کے گھر بھی نہ بیٹھ سکی۔ تو سید بیٹھا ذلے بھائی مجھے معاف کر دینا، 11 محرم کو رسیوں والے ہاتھوں سے ایک بہن بھائی کی لاش پہ آئی ہے، رو کے کہتی حسین میرا ایک نہیں مارا گیا، میری سب بھائیوں کی ماری گئی ہے، جی میرا بھی بڑا چاہتا تھا میں تیرا چہلم کربلا میں کرتی، حسین مجبوری بن گئی ہے، امت رسیاں لے کے آ گئی۔ بہن شام جا رہی ہے، حسین ایک بار ملنا چاہتی او میرا نواب بھی او میرا شہنشاہ بھی، ایک بار مجھے بتا تو کہاں، ٹوٹی ہوئی تلواروں ٹوٹے ہوئے نیزوں تینوں اور پتھروں کے ڈھیر کے نیچے سے آنا، علیہ علیہ یا زینب تیرا حسین شاہ۔ سخت جملہ پڑھنے کا عادی نہیں، مومن کا دل قبر حسین، اشارہ کروں گا چیخ مار سکے چیخ مارنا، ہائے کہہ سکے ہائے کہہ دینا۔ بی بی بیٹھی تھی اونٹ شہزادی کی ہاتھ میں، مجھے کوئی سید بول کے بتائے جب حسین نے کہا تیرا بھائی یہاں ہے، کسی نے بی بی کا اونٹ بٹھایا تھا؟ کسی نے علی کی بیٹی کو اونٹ سے اتارا تھا؟ مرد بھی اونٹ سے اترے تو سہارا لے کے اترتا ہے، پھر میں اشارہ کر دیتا ہوں تیرا مقدر ہے، علی کی بیٹی اونٹ سے ایسے اتری جیسے گھوڑے سے عباس اترا تھا، بی بی کربلا کی ریت میں گری،